शौहर और साली के गैर ज़रूरी ताल्लुकात। मेरी बड़ी बहन के शौहर बैरून मुल्क में हैं। तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इनका कोई भी काम होता है तो मेरे शौहर से करवाती है, यानी मेरी बड़ी बहन के शौहर, यानी इनकी बहन इनके शौहर से जो भी काम हो गर्भदारी का वो करवाती है। कभी खुद भी इनके साथ चली जाती हैं। पहले मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे खटका हुआ तो मैंने इससे मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। कई दफा मेरी शौहर से लड़ाई भी हुई इस बारे में, मगर वो बोलते हैं कि हमारा दिल साफ है। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपने गलती की है। कितना भी दिल साफ हो, साली नामहरम है, भाभी नामहरम है, इनके साथ बेतकल्लुफ होना, हा हा हु ही गप्पे लगाना, उनके साथ शॉपिंग के लिए बाजार में जाना हराम है, नाजायज है। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। इस बहस में इस्लाम आपको पढ़ने की इजाजत ही नहीं देता कि आपकी नीयत क्या है। ये गैर मुस्लिमों के मसाइल हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा दिल साफ है और एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये तो भाभी तो बहन की तरह होती है और साली तो आधी घरवाली होती है, वगैरह वगैरह। तो उनका कल्चर देखें आप क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। घरों में कितनी बदकारियां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी बीवी है, उसकी बहन से, वो बहन तुमसे पर्दा फर्ज है, तो आप क्यों उससे फ्री हो रहे हैं? तो जब आपके शौहर आपके साली जो है ना उससे बेतकल्लुफ हो रहे थे, आपको उनको डराना चाहिए था अल्लाह के अजाब से। मर्द ये गड़बड़ कर रहे होते हैं कि हमारा दिल साफ है। आप बोले भाई आपका दिल साफ है या नहीं है, आप कोई फरिश्ते नहीं है। आपकी शादी मुझसे हुई है, मेरी बहन से नहीं हुई। और अपनी बहन को भी सीधा कर दे कि तुम क्यों इससे फ्री हो, कि मेरे शौहर से तुम क्यों फ्री हो रही हो। तो ये बहस ही गलत है कि दिल साफ है या खराब है। इस्लाम ने बेसिक पर ही पाबंदी लगा दी है। तो भाभी पर भी लाजिम है कि वो देवर से पर्दा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूँ, शो मारने के लिए नहीं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये आजकल मुमकिन ही नहीं है जॉइंट फैमिली में पर्दा। तो हम 4 भाई हम घर में इकट्ठे रहते थे। हमारे वालिद साहब का घर था, 200 गज का घर था, कोई ये भी नहीं कि 1000 गज का कोई बंगला हो। 200 गज के घर में हम 4 भाई और चारों की ज़ौजात भी रहती थी। अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी हमारी भाभी हमारे सामने नहीं आके बैठी। हम रहे हैं, कई साल इकट्ठे रहे हैं। भाभी हमसे पर्दा करती थी, मेरी ज़ौजा मेरे भाइयों से पर्दा करती हैं। हालांकि हम सब भाई बेतकल्लुफ हैं, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता था, अब भी नहीं होता कि बैठे हुए हैं और जनाब फ्री हो रहे हैं, भाभी सामने आके बैठ गई और गप्पे मार रहे हैं। हमें तो हैरानगी होती है घरों में क्या माहौल चल रहा है, क्या बेहूदगी वाला माहौल है। तो बिल्कुल गलत है। इसको ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं। कोई भाभी देवर से बेतकल्लुफ हो रही है तो उसकी नीयत खराब है। मैं नीयतों पे डाके नहीं डाल रहा, ना मैं शुबा कर रहा हूँ। इस्लाम ने एक ज़ाब्ता उसूल बयान कर दिया है कि नामहरम इज़ नामहरम। आपकी बहन है, उससे बेतकल्लुफ हो, अपनी खाला से, फुप्पी से बेतकल्लुफ हो, अपनी भांजी से, बेटी से, सौतेली बेटी से, ये आपकी बेटियां, पोतियां, नवासियां, ये आपकी औलादे हैं। इसके अलावा आप किसी औरत से फ्री नहीं हो सकते, हा हा हु नहीं कर सकते। मुमकिन है लोग कहें मुफ्ती साहब आप भी तो समा टीवी पे फ्री हो रहे थे, वो बहुत लोगों ने इतराज़ किया ना। तो मैं जिससे जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना समा टेलीविजन पे, वो मेरे सामने नहीं थी और मुझे नहीं पता था उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ। मेरे सामने एक मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था। तो इसलिए उसको ये कहना कि सामने बैठ के किसी लड़की से फ्री हो रहा हूँ, ये इल्जाम गलत है। तो बहरहाल आपको चाहिए अब आप अपने शौहर को पाबंदी लगा दें, बोलें ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जितने भी नेक हैं, आपको मेरी बहन से फ्री होने की इजाजत नहीं। और अपनी बहन के भी स्क्रू थोड़े टाइट करें, आप उसकी शादी करवाएं ताकि अपने घर में जाए और ये फसाद ना बिचाए। आप क्या शादी शुदा या कमारी हुई साली से अगर रिलेशन हो जाए तो इससे निकाह टूट जाता है? देखो, साली से रिलेशन हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है। वजह उसकी ये कि उससे निकाह जब हराम अल्लाह ने कर दिया तो जिना तो और ज्यादा हराम है उससे। तो लेकिन उससे निकाह नहीं टूटता। अगर कोई खुदा न ख्वास्ता साली से किसी का रिलेशन हो जाए तो बीवी से निकाह खराब नहीं होता। बीवी से निकाह जब खराब होता है जब बीवी की माँ से या बीवी की पहले शौहर से कोई बेटी थी, उससे अगर अल्लाह ना करे कोई रिलेशन हो जाए, या बीवी का रिलेशन हो जाए शौहर के बाप से, या शौहर का कोई पहली बीवी से बेटा है उससे, तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन खराब हो जाता है। लेकिन आजकल ये बेपर्दगी की वजह से ये अजाब हो रहा है। साली पर लाजिम है कि वो अपने बहनों ही से पर्दा करे। वो बात आपसे कर रहा हूँ, ये भी हमारे मजहब का हिस्सा है। अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा छुई मुई बोलो मत बनाओ। पता है कुछ टेंशनें ऐसी हैं कि वो टेंशनें उठाना आपकी टेंशन खत्म करने का जरिया बनता है, और कुछ टेंशनें ऐसी हैं कि उनसे जान छुड़ाना टेंशन का जरिया बनेगा। एक चरसी, वो चरस नहीं पीता, खुशी होती है ये टेंशन होगी उसको जब चरस नहीं मिलेगी, टेंशन। लेकिन अगर वो ये टेंशन उठा लेगा तो हमेशा की टेंशन जान छूटेगी कि नहीं छूटेगी? क्या ख्याल है भाई? जो सिगरेट पीने की टेंशन, सिगरेट पीने का आदी है, वो जब सिगरेट नहीं पिएगा तो खुशी होगी या टेंशन होगी? लेकिन ये टेंशन चंद दिन उठा ले तो ये बहुत बड़ी टेंशनों से उसको
نجات دے دی, خرچہ بچ جائے گا اس کا. اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی, وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا, وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, 2 انگلیوں کے بیچ, جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی, اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ. بولو, اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا, اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا. تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر 40واں بھی ہوتا ہے کو محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد, یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو, دیگیں, بریانی, مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا, مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے, اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو. سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ, ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت, جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے کہ انجیر ہے, جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے, جو ڈاکٹر کی اس کو الگ نام دیتے ہیں. دوسرا ہے شہد, اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور, اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو, یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو؟ مٹھائیوں کے نام ہے ہی نہیں. کھا لیں آپ, ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں, اس پہ مذہب کا لیبل. بولو, یہ میرا بیان جو ہے نا, آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہے. دیکھو, اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتہ چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے, اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے, ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکیج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے, سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے, تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں, سست بنا دیں.
اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب دیکھو ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دی ہوں تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے, یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال, ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو, سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے, کینسر سے دور بھاگو, کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے, کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے, کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے, کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ, اور آپ کا ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف, یہ لیف, کیٹو, کن سائز فلٹر. ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے, اب پتہ نہیں کیا آ رہے, یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کہ اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں تو لیکچر تو میں نے دینا ہے. بھائی اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا, اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے, پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں, آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں, پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر. آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا, یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی, اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی, لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسلام میں بے جا غصہ, بلا وجہ غصہ, یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں, یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ, نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے, وہ نیچرل بھی ہے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت, بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی دھماکے سے پڑ جائیں گے وہ نا, تو یہ بری خصلت ہے. کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے جس کے پاس آپ جاؤ تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا. کیسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو, آپ میں تکبر ہے. غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا, 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے, اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت نیک, یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ, جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں, مفتی صاحب آپ اتنے اچھے. تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں. یہ ہو جاتا ہے, یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے, مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں, وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا, وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا, وہ بھی اچھا, تو یہ میں کیسے بھائی, دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں. بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے, یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا, یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, قرآن کہتا ہے انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کر. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا, تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں. یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت, ایک صاحب تھے, انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا تو وہ بہت غضبناک ہوتے. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا. ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے, اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں, چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا, کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے, کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے, اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ. تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا, انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت, بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے, تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے, ایسے ہی ہے جیسے سب لوگ.
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں. تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے, سمجھ رہے ہو. ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے 2 اور 2 4 کی طرح تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے, لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا وہ اپنے بارے میں غور کرے, حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھئی یہ وجہ ہے. تو جو بزرگ ہوں گے, سچی مچی کے بزرگ ہوں گے, وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے, آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے. بھئی نارمل رہو, جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو. دوسرا, غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا, جسمانی سبب ہوتا. آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا. تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھئی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ, کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے, بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو. کیا خیال ہے بھئی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی, یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یا اعصابی کمزوری ہے, پٹھے کمزور ہو گئے ہیں, مسل کمزور ہو گئے ہیں, برداشت ختم. بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے, تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکے تو آگے سے اف مت کرو, کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے. تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں, تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا. روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں, ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج, یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے, دنیا کی محبت ختم کر دے, صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے, جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا. فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا, آپ ڈپریشن میں کوئی الٹا کام کرو گے جا کے. فوجیوں میں دیکھو نا, رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے, وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. سوئے گا تو, ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا. جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا, تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے. سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے. مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کی. ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں, پھر یہ تھکے رہیں گے, پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا. تو یہ خوب سمجھ لیں, مذہب پہ چلنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے, ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری. اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے. تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے, خوش اخلاقی اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا. بھائی نہیں, بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے, وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا. اسی طرح یاد رکھو, ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی, اس پہ تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے. وہ تو اللہ کی, جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں, اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا. وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے. ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں ہیں, اپنی حماقتوں سے ہیں. تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے, بد اخلاقی حرام ہے, اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو, حرام. سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ فجر میں دیکھ لو, فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو, عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہے کہ قوم چست بہت ہے, ایکٹیو بہت ہے. نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا, نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا. کیوں؟ سست ہیں. اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو, ایک کام نہیں ہے صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں, ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ٹانگ پہ پورا زور,
پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی دوسری. ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے یار, اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو, اتنی سستی, یہ سستی ہے نا بھائی. سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو, وہ ٹیڑھا میڑا ہی ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے, حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے یوں, اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے. حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا, سیڑھیوں کو چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے. آج کیا ہے, پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے. بھائی 2 سیڑھیاں چڑھ لے, یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے, تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا. ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا. یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے یعنی قریب ہی ہے, میرا خیال ہے 0.25 کلومیٹر ہے. یہ وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو. 0.25 کلومیٹر چلنے کے لیے کتنا ہے, 100 میٹر نہیں, 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے. چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ بیٹھ گیا بیچ میں, جوان آدمی. تو یہ قوم کی حالت ہے, تو یہ جہاد کرے گی, یہ جہاد کرے گی. تو سستی اسلام میں بری چیز ہے. چستی کیا ہے, میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو. کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب ہمیں صحابہ میں کوئی سس نہیں ملتا, اور اتنی قربانیاں سس لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے. خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے تھے. ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہیں, فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں, اور ادھر فتح کرتے کرتے شام, اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا, ملیشیا, یہ ساری اسلامی سلطنتیں یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں, وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. ازبکستان, آذربائیجان, یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا. کہ سس لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہو کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو, ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو, جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو, تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان, ازبکستان یہ فتح ہوتے؟ بولو نا. تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے, سمجھ لو نا. اس سے فجر میں اٹھا جائے گا, اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لو نا, جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح, ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا, وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے. پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے, آگے کھڑا ہوگا, پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر, کبھی ادھر, کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے, کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے. نہ نماز میں خشوع و خضوع, نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا. عجیب. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ امت پہ بوجھ ہے, یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے. بوڑھا امام ہوتا ہے نا, بوڑھا امام, وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا دیر, اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو. بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے, بڑھاپے میں ہو جاتے. میں نے جوان امام دیکھے سردے میں جا رہے ہیں, اللہ اتنا لمبا, اللہ اکبر کہ پبلک سردے میں پہلے پہنچ چکی ہے, امام صاحب ابھی راستے میں پہنچ. یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو, آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو, سردے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو. اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں, دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے, وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے, تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی, یا تو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری. کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے, ٹریفک جیم ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں نکاح پڑھانے, ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں, حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی, پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوں. اور اگلا کیا کر رہا ہے جو دولہا ہے, 1 گھنٹہ لیٹ, 1.5 گھنٹہ لیٹ. بس کر یار, تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے, وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے, گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو. تو یہ مقصد یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر, اس کو ہلکا مت سمجھو, بہت بڑا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم، یہ بہت زیادہ ہم نے سنی ہے حدیثیں. آپ کو پتہ ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی، ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث، کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی، پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی، پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی. فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا، اور شر میں آپ نے دو چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا، نمبر دو موٹاپا پھیلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی، کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نیچرل ہے. بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں، بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے. یہ قدرت کی طرف سے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں، وہ بھی بہت ہلکا، لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا، وہ قدرت کی طرف سے ہے. صحابہ میں بھی ایسے تھے، بعض بھاری جسم کے، بعض دبلے جسم کے، لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے. تمام محدثین ایک ہی بات لکھتے ہیں، اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں دو بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی. ایک زیادہ کھانا، دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج، کیا کر رہا ہے آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں اٹھا لے گا، پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو اور دوسرا کھانا، کھائے جا رہے. اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو. بھائی یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ، میرا ٹاپک تھوڑی ہے. مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. یہ میرا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ. مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں ہے. اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ، وہ گوشت بتایا ہے، مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں. وہ کیا بتایا ہے؟ اسلام میں تہوار ہیں. عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے. نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور. اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. وہ بھی چند کھجوریں کھاتے تھے بس. باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے؟ بقرعید ہمارا تہوار ہے. کیا اسلام میں یہ ہے؟ دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سویٹس یہی ہوتا ہے نا. لبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برتھ ڈے. اس میں وہ کیا کاٹتے ہیں؟ کیک. فل کارب ڈائٹ، تھوڑے دنوں میں انسان کو بھی کیک کی طرح کھلا دیتی ہے، ایسی ڈائٹ. یہ ایک تہوار ہے سیکولر اور لبرل لوگوں کا. اس میں وہ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ میں اسلام کا مقابلہ کرا رہا ہوں نا لبرلزم سے اور دوسرے مذاہب سے. کرسمس میں بھی کیا کھائے جاتے ہیں؟ کیک کھائے جاتے ہیں، زیادہ تر مٹھائیاں گفٹ کی جاتی ہیں. اسلام میں تہوار ہے عید الفطر. اس میں کیا ہے؟ عید سے پہلے چند کھجوریں، وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں. اس میں یہ حکمت علماء نے بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ہے بھائی آج نہیں رکھے، آج نہیں ہے، عمل سے ثابت کریں گے نہیں آج روزہ. نمبر 2، اسلام میں تہوار ہے بقرہ عید. خوشی کا دن ہے نا، اس میں مٹھائی کے ڈبے کاٹنے کا حکم ہے. بھائی اسلام نے کہا ہوتا بھائی دوسری عید آ رہی ہے تمہاری، تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے زردے کی دیگیں پکانی ہیں، تم نے گنے کے گڑ کھلانے ہیں لوگوں کو. صحیح ہے نا؟ اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ گوشت. آپ کو پتا ہے میں ویجیٹیرین تھا بچپن میں، گوشت نہیں کھاتا تھا. میں اسلام کی ترغیبوں کی وجہ سے گوشت کھانا شروع کیا میں نے. اگر اسلام ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج بھی کیا ہوتا؟ ویجیٹیرین. میں گوشت نہیں کھاتا تھا، مجھے پتہ نہیں کیوں گھنسی آتی تھی گوشت سے. بعض لوگ ہوتے ہیں تو میری بقرعید پھیکی ہوتی تھی. کہیں ولیمے میں جاتا، لوگوں کی دعوتوں میں، وہاں گوشت. تو میں نے کہا یار یہ تو میں زندگی بھر اس نعمت سے محروم رہوں گا. تو 15 سال کی عمر میں پھر میں نے اپنے آپ کو جان کر آہستہ آہستہ گوشت کا عادی بنایا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو جتنی رسومات ہیں کھانے پینے کی وہ ساری گوشت ہی سے متعلق ہیں. تو پھر ہم تو مذہبی ہو ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے. اب بقرعید میں بھی ہم کھچڑی کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. یہ تو عجیب سا لگتا تھا ہمیں، سارے دنیا گوشت کھا رہی ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کھچڑی. تو میں نے پھر اپنے آپ کو عادی بنایا ہے. تو اس کا مطلب اسلام نے مجھے کیا بنایا ہے؟ گوشت خور. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے گوشت خور بنانے والا کون ہے؟ اسلام ہے.
अगर इस्लाम में मिठाइयां होती ना तो आज मैं मिठाई खोर होता, गोश्त खोर ना होता, और मैं फिर पता है यहाँ आपके सामने बैठा हुआ होता, 4 आदमियों के बराबर होता। मेरे लिए एक अलग से वो बनाया जाता है यहाँ तक, और मैं कम होता, यानी उसमें मैं कम होता और मेरा जुस्सा ज्यादा होता, मेरी बॉडी ज्यादा होती। तो एक बकरा ईद है इस्लाम में, उसमें भी क्या है बोलो, गोश्त। तीसरी खुशी शादी, ये भी खुशी का दिन है, इसमें वलीमा है। नबी ने फरमाया औलिम वलऊ भी शातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरा काटते ही क्यों ना हो। तो वहां भी क्या खिलाया जा रहा है, गोश्त, मिठाई के डब्बे। देखो दुनिया में इस पे सारे मुत्तफिक हैं कि अच्छे इंसान अच्छा होता है। हम सबको क्या बनना चाहिए, अच्छा, और हमें बुरा नहीं बनना चाहिए। पूरी दुनिया में लिबरल, सेकुलर, मजहबी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सलफी और अल्लाह भला करे इतने सारे फिरके हैं, 73 तो हमारे कंट्री में, मेरी गली में ही पूरे हो गए हैं 73 फिरके। अंडा मोड़ पे ही 73 फिरके मिल जाएंगे आपको। तो जितने भी हैं सब इस पर मुत्तफिक हैं कि भाई अल्लाह ने हमें अच्छा बनने के लिए पैदा किया हो या नहीं किया हो, लेकिन बनना चाहिए सब, और बुराई को दुनिया से खत्म बोलो करना चाहिए। इस पे तो सारे मुत्तफिक है ना। तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स देखा जो कहता हो हमें दुनिया, एक्चुअली हमें चाहिए बुराई को हम दुनिया में प्रोमोट करें, अखलाकियात को खत्म करें और बुराई को हम क्या करें, सोसाइटी में फैलाएं। ऐसा कोई देखा आपने दुनिया में? देखा है तो फौरन थाने में रिपोर्ट कराएं। ऐसा ही होगा ना। बड़ी गड़बड़ पता है कहां से शुरू होती है? कुरान ने बड़ा खानदानी काम किया है। कुरान ने हमें गाइड किया कि देखो अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन में बड़ा इख्तिलाफ होगा। यहां भी इंसानी अकल तुम्हें सही गाइड नहीं करेगी, क्योंकि ये अकल से ऊपर की चीज। यहां भी तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है खुदा की, क्योंकि खुदा जब तुम्हें बताएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसमें खुदा के मफाद नहीं होंगे। इंसान जब एक्सप्लेन करेगा अच्छाई और बुराई को, अपने फायदे को सामने रख के करेगा। जो चर्स पीने का आदी है वो चर्स के खिलाफ तकरीर कभी भी बोलो नहीं सुने। जो जिना करने का आदी है वो जिना के खिलाफ कभी भी नहीं सुनेगा। जिसको पीने का शौक है वो शराब की बुराई बोलो ना, क्यों चुप हो गए, नहीं सुनेगा। जो फैमिली सिस्टम के खिलाफ हैं वो चच्चा फुप्पो खाला दादी नानी के हुकूक सुनना पसंद बोलो नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ना 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 ना। आप बच्चों से थोड़ी पूछते हो बेटा तुम बताओ, कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना घर में, आप उनको थोड़ी बाप बना देते हो घर का कि बेटा तुम बताओ हम तुम्हारे साथ कैसा सलूक करें। भाई बच्चों को हम बताएंगे बेटा हम आपके फादर हैं, ठीक है ना। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, मेरे पास कुछ लोग आए हुए होते हैं ना, बाप बेटा आए हुए होते हैं, तो बड़े ज्यादा लिबरल हो जाते हैं ना जो, तो बाप जो है बेटे के सामने ऐसे झुक झुक के बात कर रहा होता है, बड़ी डर लग रहा होता है मेरे बेटे के को कोई बात बुरी ना लग जाए, और बेटा ऐसे उछल उछल के बात कर रहा होता है। ऐसे मेरे पास केसेस बहुत आए हैं, हर तरह का तबका आता है मिलने के लिए। तो मैं उनको पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ असल में ये उल्टा हो गया मांग, ये पहले पैदा हो गया और ये बाद में पैदा हो। बाज़ दफा होता है कोई क्रोमोसोम आगे पीछे हो जाते हैं, क्रोमोसोमल डिसीजेस होती है ना, क्रोमोसोमल डिसीजेस को कुछ हो सकता है उलट पुलट हो गया हो। तो मैंने कहा एक्चुअली बाप इनको होना चाहिए था, बेटा इसको होना चाहिए था। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मैं तुम पे नहीं छोड़ूंगा कि तुम फैसला करो अच्छा क्या है बुरा क्या है, तुम तो प्रोग्राम क्या कर दोगे, बर्बाद। इसलिए अल्लाह कहते हैं मैं बताऊंगा अच्छा क्या है। उस क्राइटेरिया पे उतरोगे तो मानूंगा कि अच्छे हो, उस मैयार पे नहीं उतरोगे तो सारी दुनिया अच्छा कह ले, मैं तुम्हें अच्छा नहीं कहूंगा। अब वो क्राइटेरिया क्या है, वो 4 शर्तें सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने बयान की हैं। वो 4 शर्तें बयान करके मैं बयान खत्म करता हूं और फिर हम सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। सैकड़ों सवालात इकट्ठे हो गए आप लोगों की तरफ से, लेकिन हम सैकड़ों का जवाब नहीं दे सकते, अकल ये कहती है क्या है। उनमें बहुत सारे सवाल एक जैसे हैं तो वो तो हमने एक ही ले लिया ताकि सबको जवाब मिल जाएगा। जो कॉमन सवाल बहुत ज्यादा आए हैं वो उनका जवाब मैं दूंगा। तो मेरे भाई वो 4 शर्तें अल्लाह ने बयान की हैं। नंबर 1, अल्लाह फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल में, वमन अरादल आखिरता, कोई भी अमल जिसको तुम अच्छा समझते हो उसमें सबसे पहला तुम्हारी नीयत खुदा की रिजा होनी चाहिए। अगर गॉड को राजी करने के लिए वो काम नहीं कर रहे तो दुनिया तुम्हें कहेगी बहुत अच्छा, मैं कहूंगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं आई मेरा ख्याल है बहुत। देखो आप क्या करते हो, लाखों लोगों को खाना खिलाते हो, मकसद है लोग खुश हो जाएं। गॉड नहीं है बीच में, खुदा नहीं है बीच में जिसने आपको पैदा किया। तो कुरान और सुन्नत ये कहते हैं लोगों की तरफ से आपको इनाम भी मिलेगा, गुलदस्ते भी पेश किए जाएंगे, फूल भी पेश किए जाएंगे, लोग तारीफें भी करेंगे। अल्लाह के यहाँ आपके अमल की 2 टके की वैल्यू बोलो। और अगर आप आधी खजूर सदका करके दे दो, आधी खजूर, हदीस के अल्फाज, नीयत किसको खुश करना है, अल्लाह।
وہ آدھی کھجور بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دی۔ سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمارے جو بندے ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت کھلاتے ہیں، غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، گھر بنا کے دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت خوب سمجھ لو، جتنا اسلام انسانیت کی خدمت کو پروموٹ کرتا ہے اتنا دنیا میں کوئی قوت پروموٹ نہیں کرتی۔ بہت زیادہ مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق جتنے اسلام نے بتائے اتنا کسی طاقت نے نہیں بتائے۔ بہت زیادہ وومن رائٹس ہے اسلام میں، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے۔ کمپیئر کریں نا اسلامی حکامات کو دوسروں کے حکام سے تو اسلام کا پلڑا عورتوں بچوں کے حقوق میں بھاری نظر آئے گا آپ کو۔ آپ مسلمان گڑبڑ کر سکتا ہے تو ہم نے مسلمان کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، بھائی اسلام غلط نہیں ہے۔ جیسے لبرل لوگ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لیتے ہیں تو مذہبی لوگ اپنی برائی پہ مذہب کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ دھاندلی ہر جگہ ہوتی ہے، نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ بھائی اسلام تو برائی کو زیادہ برا سمجھتا ہے۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں دیکھو آپ یہاں ٹیکس اگر نہیں دیتے نا، یہ والا جملہ لوگوں کو میرا بہت برا لگتا ہے، کہہ رہے پورا بیان بہت اچھا چل رہا ہے، ٹیکس کی بات پہ آ کے بہت ایسا لگتا ہے دم پہ پاؤں رکھ پڑے ہوئے۔ آپ اگر گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے یہاں پہ تو گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کہے گی برے لوگ ہیں، کوئی پینلٹی لگا دے گی۔ اللہ یہ نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے ویل للمطففین، تباہی ہے، آگ ہے جہنم کی ان لوگوں کے لیے جو اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پہلی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ٹیکس کی وجہ سے آپ کو یہاں گورنمنٹ جو سہولتیں دیتی ہے وہ تمام تر سہولتیں آپ ایسے کھا رہے ہوتے ہو جیسے کوئی لنگر بٹ رہا ہے یہاں پہ داتا دربار پہ، ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہو یار یہ بھی فری ہے یہاں پہ۔ ابھی مجھے ایک صاحب ملے جو مجھے لے کر آئے ہیں، داڑھی اتنی بڑی، ٹوپی، شلوار قمیص اور کرتا آدھی پنڈلی تک، پورے فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولانا لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی پڑھائی؟ انہوں نے کہا میں نے پی ایچ ڈی کیا یہاں امریکہ میں ہی، پیدا یہی وہ ہے مسلمان یعنی پاکستانی ہے والدین، وہ یہاں پیدا ہو گئے۔ تو اب کیا ہے کہ کہتے ہیں میری میٹرک تک کی پڑھائی فری، میرا پی ایچ ڈی میں نے فری کیا، گورنمنٹ نے اسکالرشپ دی مجھے، یہ فری یہ فری یہ فری۔ میں نے کہا کوئی کام اپنے خرچے پہ کیا آپ نے؟ یہاں پہ ساری ایجوکیشن فری، بچوں کو ہوم اسکولنگ میں پڑھا رہے ہیں، گورنمنٹ اس پہ بھی پیسہ دے رہی ہے۔ تو بھائی یہ تو آپ داتا دربار سے بھی بڑا لنگر بٹ رہا ہے، اور آپ لنگر کتنا فری پھوکٹ کا آپ کو اپنے ملکوں میں مل رہا ہے، اور تعلیم بھی اعلیٰ معیار کی۔ جب ٹیکس دینے کی باری آئے تو آپ کو کافروں کی حکومت ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے۔ اور بھائی یہ باتیں کر کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہو دنیا کی نظر میں، گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی وکیل ہائر کر کے ٹوپیاں کرا دو آپ، اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا قانون بہت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو صلح حدیبیہ کیا، صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرطیں مانی گئی ہیں، وہ ساری شرطیں دیکھنے میں اسلام کے اگینسٹ تھیں۔ ان میں ایک شرط کیا تھی کہ جب کوئی وہاں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے، آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ٹائم تو ہے نا بہت سمیٹنے کی کوشش میں لگا ہوں میں جلدی سے بات کو، لیکن کیا کریں آپ سین فرانسسکو ہے نا، آپ تو پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں گاڑیاں میں نے دیکھی ہیں حیران ہو گیا ہوں میں یار، بغیر ڈرائیور کی گاڑیاں گھوم رہی ہیں، اور وہ اللہ خیر کرے۔ تو دجال بجال کا سیٹ اپ لگ رہا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہر چیز کو دجال کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ بھائی کچھ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی ہیں، ترقی کر لی تو آپ ترقی کرو، ترقی ہو نہیں رہی تو یہ بھی دجال ہے، وہ بھی دجال ہے، فلانا بھی دجال ہے، ڈمکانا بھی دجال ہے۔ یہ بھی اپنی ایک احساس کمتری ہے جس کو دجال کے کھاتے میں دجال نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ آپ بھی پڑھ لو، آپ بھی یونیورسٹیاں بناؤ۔ ہمارے جامعۃ الرشید نے ابھی غزالی یونیورسٹی بنائی الحمدللہ، کہ بھئی علماء بھی آ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا سائنٹسٹ بھی ہم پیدا کریں، جو ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش، اب کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ایک الگ بات ہے، لیکن ایک کوشش تو ہے نا، تو آپ لوگ بھی کرو بھائی۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں اتنے زبردست مدارس اور علماء اسکول بھی چلا رہے ہیں، مدارس بھی چلا رہے ہیں۔ ایجوکیشن کو فوکس کرنا پڑے گا بھائی، دجال وجال سے دجال آئے گا، حقیقت ہے، جب آئے گا نا اس کو اسی ٹائم پہ آنے دو، ٹائم سے پہلے نکالنے کی کوشش مت کرو، ہر چیز دجال کے کھاتے میں نا۔ اچھا خیر جب بات کو میں سمیٹوں جلدی سے، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں وہ تو 4 شرطیں تو تھیں، وہ جو مثال دے رہا تھا نا میں، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویل للمطففین میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پراپر حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا میرے بھائی، جو اللہ پوچھے گا وہ زیادہ پوچھے گا، سمجھ رہے ہو، یہ گورنمنٹ کم پوچھے گی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے کہ پہلی شرط اللہ نے بیان کی کہ ومن اراد الآخرہ، نیت آخرت ہو، نیت اللہ کی
اگر آپ اللہ کو نکال دیتے ہو بیچ سے، لوگوں کے لیے کر رہے ہو، یعنی شو مارنے کے لیے، لوگوں سے انسانیت کی خدمت تو ہوگی، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. تو یہ پہلی شرط ہے، اس کے بغیر آپ کا عمل قبول بولو نہیں ہے. دوسری شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا، کوشش بھی کرے، خالی نیت کافی نہیں. ہمارے ہاں بہت سے لوگ نیت کر کے بیٹھے ہوئے، میں انسانیت کی خدمت کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ہفتے سے میں پڑھائی شروع کروں گا. ہم تو یہ سوچتے تھے ہفتے سے ہم کیا کریں گے؟ اچھے بچے بن جائیں گے. میں ہفتے سے فجر کی نماز شروع کروں گا، میں فلانے دن سے یہ کروں گا. وہ دن زندگی میں کبھی بھی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا عمل بھی کرے، خالی ہوائی باتیں بولو. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، آپ بتائیے کتنا خرچہ آئے گا؟ شوہر نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا. خاتون بہت خوش ہو گئی، ارے کیسے؟ اس نے کہا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں. تو ہم بھی اچھا بننے کا سوچتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو سوچتا رہے گا اور مر گیا تو اس کا پروگرام کیا شعر ہو گیا یار. سوچنے سے نہیں ہوگا. سعی لہا سعیہا، کوشش بھی کرے، عمل کرے عمل. تیسری چیز وسعی لہا سعیہا، یہ بڑی خاندانی شرط ہے. اللہ کہتے ہیں کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرے. پشتوں میں کہتے ہیں اخفل طریقہ، وہ کام کرے جو میں نے جس کو اچھا کہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا کہے گی بہت اچھے، اللہ کہے گا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. دنیا زنا کو پروموٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے بھئی، سیکولر لبرل لوگوں کا اپنا مذہب ہے. اسلام زنا کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کہتے ہیں اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں میں نے غلیظ ناپاک پانی سے انسان کو بنایا، میں نے بڑا پروٹوکول دیا تمہیں. جب تم پیدا ہوتے ہو ددیال ننیال دو خاندان ملتے ہیں جو تمہاری پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں. پھر جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو نسبا وصہرا، ایک سسرال والا خاندان تمہیں دے دیتا ہوں. ساس سسر ملتے ہیں، بردر ان لاز ملتے ہیں اور سسٹر ان لاز ملتی ہیں، اور پھر پورا خاندان جو بچہ پیدا ہوتا ہے تمہارا سسرال اس کا ننیال ہوتا ہے اور تم اس کے ددیال ہوتے ہو. یہ پورا پروٹوکول میں نے انسان کو دیا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ پروٹوکول زنا کے نتیجے میں ختم نہیں آئی. میرا خیال ہے بات، جب زنا کسی سوسائٹی میں آئے گا تو خاندانی نظام، چچا ماموں خالہ پھپھو بھتیجے بھانجے سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے بھائی، گدھے کا کوئی ماموں ہوتا ہے؟ آپ اپنے گدھے کا یہ میرا ڈنکی ہے، یہ اس کی سسٹر ہے، یہ اس کی بردر ان لا، سسٹر ان لا، اینڈ یہ مدر ان لا، گرینڈ فادر. وجہ کیا ہے؟ فزیکل ریلیشن ہے. نکاح میرج بولو نہیں. تو اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ، ان کو پتا ہے بیوی بنانے میں 20 قسم کے بکھیڑے ہیں، لطیفے بنیں گے ان کے اوپر. گھر سے باہر نکلیں گے میسج آئے گا انڈے لیتے ہوئے آئیے گا واپسی پہ. ہم تو پاکستان میں یہی بھگتتے ہیں. یہاں کا سسٹم مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے، کیوں رہ گئے اتنی دور، کہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا لگتی ہے. ابھی وہ میں نے نہیں، وہ جنگل میں ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے خاتون آئی نا گوری، اس نے مجھے بولا کہ پتہ نہیں ہاں ہو کر دو. میں نے ہاں ہو کیا، میرے گھر سے خطرناک میسج آئے ہیں. یہ کون ہے؟ Who is this؟ ہل گیا مذاق میں. تو ٹینشن سمجھا جاتا ہے بیوی کو. بھائی خواہش، انسان کی خواہش کیا کہتی ہے؟ او بھائی اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ. گرل فرینڈ جب چاہو بریک اپ، کوئی طلاق ڈیورس پہ یہاں بھی کوئی قانون نہیں ہے ان گرل فرینڈ کو چھوڑنے کا. کچھ نہیں. بیوی کے لیے یہاں کتنے سخت قانون ہیں، پراپرٹی وغیرہ، اور اسلام میں بھی ہے مہر دینا پڑے گا، عدت ہوگی، اور جو ہے اس کا نان نفقہ. اسلام میں تو اور زیادہ حقوق ہیں. ساری زندگی اس کا نان نفقہ کون اٹھائے گا؟ بیوی کا آپ اٹھاؤ گے نان نفقہ. اس کے بچوں کا سارا خرچہ کس پر ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. اللہ کہتے ہیں ماں پہ بچے کا خرچہ ہے ہی نہیں، چاہے کماتی بھی ہو. سارا خرچہ کس پہ ہے؟ یہاں تو گورنمنٹ کہتی ہے اگر دونوں کما رہے ہیں تو آدھا آدھا دونوں پہ ہوگا. اسلام کہتے ہیں پورا باپ پہ ہے. سارا خرچہ اسلام نے کس پہ ڈال دیا؟ باپ پہ ڈال دیا. تو رائٹس زیادہ دے دی عورت کو. اس لیے خواہش نفس کہتی ہے جان چھڑاؤ، فزیکل ریلیشن قائم کرو، گرل فرینڈ بناؤ. اسلام کہتے ہیں نا آپ کو یہ کام نہیں، ناٹ الاؤڈ فار یو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہو گے پھر آپ کی خواہش آپ کو کہے گی اس میں کیا کرا. جب وہ بھی راضی میں بھی راضی، اللہ کہیں گے یہ تمہارے عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، تم اس میں اپنی چادر سے آگے نکلنے کی کوشش. میں نے کہہ دیا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں. عورت کہتی ہے میں پردہ نہیں کروں گی، کیوں؟ یہ اچھا عمل ہے، میں اچھی ہوں، میں پردہ نہیں کروں گی، میں اچھی ہوں. پردے میں یہ ہوتا ہے، ایکچولی یہ ہوتا ہے، فلانا ڈمکانا، بہت سارے دلائل ہیں بے پردہ خواتین کے پاس. ایکچولی کر کے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اور ویمن رائٹس کے نام پہ بھائی ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم آزاد ہیں، ہم پردہ نہیں کریں گے. آزادی کی وجہ سے بیڑا کیا غرق ہوا.
فیملی سسٹم تباہ ہوا. کیونکہ جب آپ کے گھر میں آپ کی بیگم ہے, آفس میں رنگ برنگی عورتیں آپ سے فری ہو رہی ہیں اور ڈیٹیں بھی مار رہی ہیں, لائنیں بھی مار رہی ہیں, بے پردگی بھی ہو رہی ہے, تو آپ کو اپنے گھر کی چیز اچھی نہیں لگے گی. آپ کہو گے کس عذاب میں پھنس گیا ہوں میں, صحیح ہے, کس مصیبت میں پھنس. خام خواہ میں نے شادی کر لی. ہندوؤں کے کمنٹس میرے بیان میں آئے ہوئے ہوتے ہیں جب میں شادی کی بات کرتا ہوں نا, ہندوؤں کے کمنٹس, کیا مصیبت ہے یار, گرل فرینڈ رکھو یار. ابھی تو کھل کے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت جب بے پردہ ہوگی, کپڑوں سے آزاد ہوگی, لیبل عورت کی آزادی کا لگے گا, نتیجہ مردوں کی عیاشی کی صورت میں ظاہر ہوگا. مزے مردوں کے ہوں گے. مرد چاہتا ہے عورت پردہ نہ کرے, مرد چاہتا ہے یار میں جب چاہوں دیکھوں اس کو. اسلام نے کہا مردوں کے مزے بند کرنے کے لیے عورت کو پردہ کرنا پڑے گا تاکہ مرد کے پاس اپنی وائف کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو. تو یہ عورت کے حقوق کے لیے. لیکن ہم کیا, جب ہم خواہشات پہ چلیں گے, ہم بے پردگی پہ لیبل کون سا لگا دیں گے؟ اچھا. تو یہ گڑبڑ انسان کرتا ہے. اس لیے اللہ یہاں پہ بیچ میں اللہ نے آ کے قانون سازی کی. فرمایا وسعی لہا سعیہا, وہ اچھا کام کرو جس کو میں کیا کہتا ہوں اچھا. اس میں تمہیں انٹرفیئر کی اجازت نہیں. میں بے پردگی کو اچھا نہیں کہتا, میں پردے کو اچھا کہتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس لیے خواتین کا پردہ کرنے سے عورت کا فائدہ ہے. اگر خواتین سب پردہ کرنا شروع کر دیں, فائدہ کس کو ہوگا؟ مردوں کی عیاشی ختم ہو جائے گی. مرد امریکہ سے بھاگیں گے, بولیں گے سعودی عرب چلو بھائی, کیا رکھا ہے یہاں پہ, اور کیا مرتے ہیں آتے کے لیے, تو ڈنکی لگا لگا کے آتے ہیں. تو وسعی لہا سعیہا, تو قرآن نے جس کو, اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. آپ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں. میں ابو جندل کا واقعہ سنا رہا تھا. دیکھو جب آپ مذہب کے پابند ہوتے ہو تو معاہدے کی پابندی آپ کرتے ہو, چاہے وہ غیر مسلم سے معاہدہ ہو, چاہے وہ آپ کے خلاف جا رہا ہو. خدا کی قسم اگر آپ مذہب پہ چلے تو یہاں کی گورنمنٹ کہے گی کہ یہاں کے مسلم سب سے اچھے امریکن ہیں ہمارے لیے. اگر آپ مذہب کو صحیح معنوں میں فوکس کرو. آپ یہ جو کہتے ہیں نا گورنمنٹ کو مسلمانوں سے خطرہ ہے, اگر آپ صحیح معنی میں مذہب کو فالو کرو گے تو گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ چاہے گی اسی سسٹم کو پروموٹ کیا جائے. گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب آپ برائی پہ لیبل کس کا لگاتے ہو؟ مذہب کا. ہمارے ایک رشتہ دار جہاز پہ تھے, وہ کہتے ہیں ایک بندہ امریکہ جا رہا تھا اسمگلنگ شپ پہ نا, کچھ اسمگلنگ کر کے, مسلمان تھا, پتہ نہیں نشہ اسمگلنگ چرس کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا. کہہ رہے ہیں جب وہ سیکیورٹی کے لوگ آئے نا چیک کریں تو آیت الکرسی پڑھ کے نا چرس پہ پھونک رہا ہے. آیت الکرسی پڑھی چرس یہ پتہ نہیں کیا تھا, مجھے یاد نہیں. آیت الکرسی پڑھ رہے, وہ بچ گیا. وہ کیا کہے گا یار آیت الکرسی کی برکت ہے. ارے تو کیا کر رہے ہو لوگ انلیگل مال لے کر آ رہے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ کے بزرگوں سے دعا کروا رہے ہیں. تو اب کیا ہے, وسعی لہا سعیہا, اللہ کہتے ہیں کوشش بھی وہ جس کو میں کہوں اچھا, یعنی آخرت والی کوشش, جس کو میں نے آخرت والی کوشش کہا ہے. اپنی طرف سے تمہیں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کوشش میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں بہت اہم ہے, جلدی بتا دوں. نمبر 1, دیکھو یہاں شراب لیگل ہے لیکن گورنمنٹ نے آپ کو فورس نہیں کیا کہ آپ شراب پئیں. اگر آپ نہیں پیتے تو گورنمنٹ کو اس سے کوئی تکلیف, بلکہ گورنمنٹ خوش ہوتی ہے, اسلام بھی خوش ہوتا ہے. تو چھوڑ دو شراب یار, کیا خیال ہے؟ نہیں پیتے مجھے پتا ہے آپ لوگ, آپ کہیں چھوڑ دو مطلب ہم پیتے ہیں کیا؟ نہیں, چھوڑے رکھو اس کو, مت قریب جاؤ اس کے شراب کے. اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے. جو معاہدے ہوں, ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ میں بتا رہا تھا, ادھر سے حضرت ابو جندل آئے, معاہدہ ہوا ہے کہ جو مسلمان ہو کے آئے گا آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے. یہ معاہدہ ہوا. کیسا خاندانی مثال قائم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو جندل پر ظلم ہو رہا تھا, غیر مسلم اسٹیٹ میں مارا پیٹا جا رہا تھا, وہ جان چھڑا کے بھاگے زنجیروں میں. جب ادھر بارڈر پہ پہنچے ہیں نا مسلمانوں کے, مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے معاہدہ ہوا, ان کو ہمارے حوالے کریں. ابھی اس معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے, صرف زبانی معاہدہ ہوا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے, ایگریمنٹ کر لے, سائن نہ بھی ہو, زبان کا پابند ہوتا ہے. آپ نے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا, حالانکہ یقین تھا کہ ان کو قتل کر دیں گے. یقین نے بھی, وہ غالب گمان تو تھا ہی. حضرت ابو جندل نے کہا بھی یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کے آ رہا ہوں, آپ مجھے تحفظ دینے کے بجائے آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں. نبی نے خاموشی اختیار. یہ ہے ایگریمنٹ اور معاہدوں کی پابندی. اور آپ اور میں یہاں آ کے, میں سے مراد ہم جیسے لوگ, ہم کیا کرتے ہیں, معاہدے کے توڑنے کو کمال سمجھتے ہیں. میں نے جاپان میں دیکھا, جاپنیز ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں اور ہمارے دیسی لوگ لائن توڑ کے آگے بڑھے. میں نے ان سے کہا یار جب یہ سب لائن میں ہیں تو آپ بھی لائن میں کر رہے ہیں, یہ بیوقوف ہیں, ہم تھوڑی بیوقوف ہیں. یار اندازہ لگاؤ یار, کیا امیج جائے گا دنیا کے سامنے, ہے بھائی, اچھا امیج جائے گا. وہ کہیں گے یہ ہوتے ہیں مسلمان,
ہمارے نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، غار حرا کی عبادت پیش نہیں کی ہے، کیریکٹر پیش کیا ہے کہ بتاؤ میں صادق اور امین ہوں یا نہیں ہوں. صادق سچا، امین امانت دار، خیانت نہیں کرتا. ہم جھوٹے ہو گئے اور خیانت دار ہو گئے، یہ غلط ہے میرے بھائی. تو آخرت میں جواب دینا پڑے گا آپ کو اس کا. تو وسعی لہا سعیہا، اللہ کہتے ہیں کیونکہ ایگریمنٹ توڑنا اللہ کی نظر میں برا عمل ہے. کیسے وہ لیگل ہو سکتا ہے آپ کے اپنی غلط دلائل کی بیس پہ؟ وہ نہیں ہو سکتا لیگل. تو زنا نہیں کرنا میرے بھائی. کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ دوسری بات یہ کہ آپ شراب کے قریب نہیں پھٹکنا. زنا کے قریب کا مطلب غیر محرم عورت سے دوستی نہیں لگانی. ہیلو ہائے سب سے کرو. یہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی خاتون آپ کو ہائے کہتی ہے آپ کا تو پڑھو یہاں سے. میں اس کی آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، ہر جگہ کا کلچر الگ ہوتا ہے. یہاں آپ کو ہیلو ہیلو بس اتنی سے آگے چلے جاؤ، ہیلو کر لو. یہاں ہیلو بھی نہیں جواب دیتے تو یہ بد اخلاقی سمجھا. ہر ایک کا کلچر ہوتا ہے نا الگ. میں پناما میں جاگنگ کر رہا تھا، کوئی لڑکی کتا لے کے سامنے سے آ رہی تھی. اس نے کہا ہے، میں نے کہا ہے، چلا گیا. پھر میں نے دیکھا کوئی دیسی دیت تو نہیں رہا، میں ڈر گیا. کیونکہ میں اگر ہائی نہیں کرتا، اب ہمارا والا ہائے کچھ، وہاں کے ہائے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اب کوئی ریکارڈ کر لیتا، بولے مصعب کہہ رہے ہیں ہائے، یعنی اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہائے. تو بھائی وہ والا ہائے نہیں ہے جو وہاں کراچی میں ہائے نکلتا ہے، یہ وہ والا ہائے نہیں ہے. اس کا مطلب ٹھیک ہے آپ خیریت سے، ہم بھی خیریت. اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں. تو میں جاگنگ کر رہا تھا، اس نے دیکھا مولانا صاحب ہیں، عجیب سی اسٹائل ہے ان کا، تو اس نے ہائے کر دیا. ہم نے بھی اب اتنا، اب ہم یہ نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں گور گور کے اور گھر چلا گیا اس کے ساتھ، یار یہ تو بڑا زبردست ہے زبردست. کیونکہ کراچی میں تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا نا. کرنا وہاں کا کلچر ہے اور اسلام کا بھی یہی حکم ہے. لیکن میں آپ کو بد اخلاق بننے کا نہیں کہہ رہا کہ کوئی غیر محرم میں آپ بد اخلاقی کریں، بدتمیزی کریں. اخلاق سے قولوا للناس حسنا، قرآن کہتے ہیں ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرو. اچھے طریقے سے بات کرنا الگ ہے اور ٹھڑک سے بات کرنا، ٹھڑک الگ چیز ہے میرے بھائی. تو بد اخلاقی کا مشورہ نہیں دے رہا آپ کو، ٹھڑکی مت بنو. سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھو میری بہن ہے، سسٹر بول دیا کرو منہ سے، سسٹر ہاؤ آر یو، فائن، اوکے چلو سسٹر بولا سمجھا بھی کرو. باقی آپ کی بیگم ہے، ہیلو ہائے وہاں جا کے کرو آپ جتنا ہیلو ہائے. تو اللہ میاں نے اس کا حق بنایا آپ کے لیے، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس کو آپ کے لیے بنایا اور آپ کو اس کے لیے بنایا ہے. تو زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں.